अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, मैं कारी हामिद पिया खलीफा चिश्ती निज़ामी पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आप मुझे वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और स्नैक वीडियो के ऊपर देख रहे हैं। हम अपना पैगाम घर घर पहुँचाना चाहते हैं। मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को आगाह करना चाहते हैं कि शिरक रब को पसंद नहीं है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब के ऊपर कुरानी वज़ाइफ आपको बताए जाएं, ताकि आपको कोई भी दुख तकलीफ़ और परेशानी हो तो आप जनाब अली के वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब से वजीफ़ा लें और जनाब अली के घर बैठे आप वजीफ़ा पढ़ें। ख्वातीन हज़रात, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइटम को भी दबाएं और वीडियो को मुकम्मल सुनें और ज़रूरतमंद को शेयर करें। हमारा काम हक़ की दावत देना है, कुरानी वज़ाइफ पढ़ाने और शिरकिया कलाम से बचाना है, क्योंकि अल्लाह पाक को शिरक पसंद नहीं है। खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिरक रब को पसंद नहीं, कि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया इबादत के लिए कि मेरी इबादत करे, और जब इंसान किसी और के पीछे जाएगा और फिर जो है उसका जिक्र करेगा तो वो शिरक में शामिल हो जाता है। बड़े बड़े गुनाह जब इंसान करता है तो अल्लाह को गज़ब आता है, लेकिन जब इंसान गिड़गिड़ा कर इस्तग़फ़ार पढ़ता है, माफ़ी मांगता है, तो रब उसे माफ़ कर देता है। लेकिन शिरक एक ऐसी बीमारी है और एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह माफ़ नहीं करता। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आपने शिरक किया है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तग़फ़ार पढ़कर रब से माफ़ी मांग लें, क्योंकि शिरक अगर साथ ही साथ चलते चलते मौत हो जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। तो इसलिए हमने नादानी के अंदर या किसी भी तरीके से अगर शिरकिया अल्फाज पढ़े हैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, और कसरत के साथ पढ़ें और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें और माफ़ी मांगें, या रब्बुल आलमीन मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। और जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो रब के आगे रुकू कीजिए, सजदा कीजिए और रब से फरियाद कीजिए। अल्लाह पाक इंसान को आजमाइश में मुब्तला करता है, बीमारियों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, फ़ाक़ा कशी की शक्ल में। रिज़्क़ तो मिलता है, रोटी तो बंदे खा के ही सोता है, लेकिन तंग दस्ती होती है, आजमाइश अल्लाह पाक करता है, इसलिए कि देखता है कि मैंने इस बंदे को बनाया, इसे 2 आंखें दी, 2 कान दिए सुनने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, ज़बान दी बात करने के लिए, नाक दिया सूंघने के लिए, हाथ दिए खाने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए। जब मैंने इसे आसान तरीके से तैयार किया और तैयार करके कहा कि मेरी इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह के सिवा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वातीन हज़रात, जिस वक्त भी हजूर पाक का नाम आए तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो उस वक्त भी आपने, जब मैं नाम लेता हूं तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पढ़ना है। 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। तो ख्वातीन हज़रात, रब जो है, खुदा, अहद,
کیسے پیارے پیارے نام ہیں، رحیم، کریم، غفور، ارحم الراحمین، رب العالمین۔ جتنی بھی تعریف رب کی جائے اتنی کم ہے، اور کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم نے ایک وظیفہ ترتیب دیا ہوا تھا، استغفر اللہ، الحمدللہ۔ پہلے معافی مانگو، پھر شکر کرو گا، یا رب العالمین تو نے مجھے سلامت رکھا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بھائیو، آپ دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ بھائی اسپتالوں میں جاتے ہیں تو آکسیجن لگ جاتی ہے نا، اور بل بنتا ہے، لاکھوں کے اندر آکسیجن ملتی ہے، اور یہ جو رب العالمین جو 24 گھنٹے آپ کو آکسیجن دے رہا ہے، کبھی آپ نے شکر نہیں کیا کہ کتنی آکسیجن سارا دن ساری رات آپ کو ملتی ہے۔ جاگ رہے ہیں تب بھی آپ سانس لے رہے ہیں، اور سو گئے تب بھی آپ سانس رہے ہیں، یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ تو شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ استغفر اللہ، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، یا اللہ اس کی معافی چاہتا ہوں، اور الحمدللہ، یا اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں دی، جسم دیا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پتے کی بات ہے، سمجھ جاؤ۔ تو رب العالمین جب انسان کی آزمائش کرتا ہے تو اس کے اوپر پورا مسلمان مرد عورت کو اترنا چاہیے، اور مومن اور مومنہ جو ہے، انسان کو مومن اور مومنہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ وہ رب العالمین کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت رب کے آگے سجدہ کر کر، گڑ گڑا کر رب سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین میں اس قابل نہیں ہوں جو تو آزمائش کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو خواتین و حضرات، دنیا کے اندر ایک مضی مرد جو اللہ کی طرف سے لگتی ہے، اور بعض ٹائم بات یہ ہے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطانی قوتیں جو ہیں وہ بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ بیماری جو ہے نا، یہ پکندر بن جاتا ہے، فچولا بن جاتا ہے، بواسیر بن جاتی ہے، خونی بواسیر ہو جاتی ہے۔ بعض حدیثوں میں لکھا ہے کہ یہ دنیاوی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن شیطانی قوتیں جو ہیں وہ اپنا پورا زور لگاتی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے تکلیف اور پریشانی میں رہے۔ اور یہ تکلیف آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں آپریشن کراتے ہیں بواسیر کا، پھر ہو جاتی ہے، پھر آپریشن کراتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جنہوں نے 7 مرتبہ آپریشن کرایا، بواسیر پھر ہو گئی، فش جولا ہو گیا، بکندر ہو گیا، اور وہاں پر کھڈا پڑ گیا، اور اس کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے دنیا میں۔ اس عذاب کی معافی بھی رب کے آگے ہی ہے۔ بھائی دوائیاں کھاتے ہیں، اثر ہی نہیں کرتا، پھر دوبارہ بواسیر ہو جاتی ہے، دوائی کھائی، پھر فائدہ ہوا، پھر بواسیر ہو گئی۔ تو آئیے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاتا ہوں، یہ معالج بواسیر کے لیے بھی گفٹ ہے، حکمہ صاحبان کے لیے بھی گفٹ ہے، اور میڈیکل سٹور والوں کے لیے بھی یہ گفٹ ہے، اور عام گھر کے فرد کے لیے بھی گفٹ ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر ایک ٹیوب ہے ہڈنسا، وہ میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے لگانے کے لیے،
چقندر، فسچولا، بواسیر موقع کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس طرح حکمہ بھی کریم تیار کرتے ہیں، اور عام گھر کے لوگ جو ہیں وہ بھی کریم استعمال کرتے ہیں، کسی نے بتا دیا استعمال کر لی۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے کیا کرنا ہے، سورت بقرہ کی آیت نمبر 71 ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، 71 نمبر آیت کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ یہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد 313 بار سورت بقرہ کی آیت نمبر 71 کو پڑھ کر کریم کے اوپر دم کر دینا ہے۔ ابھی میں ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، کریم کے اوپر دم کر دینا ہے، اور وہ آیت کیا ہے، مسلمتن لا شیعۃ فیہا، دم کر دینا ہے۔ اور ابتدائی جو بیماری ہے اس کے لیے آپ نے 1 لیٹر پانی کی بوتل لے کر اس میں 50 گرام میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے، 50 گرام 1 لیٹر پانی میں۔ اور جس بھی وقت آپ نے بیت الخلاء کے اندر جانا ہے، فارغ ہو کے اچھی طرح دھو کر پھر 1 کپ اس کو ہلا کر نکال لینا ہے، اور اس کے اوپر یہ آیت جو ہے یہ پڑھ لینی ہے۔ اور جس وقت یہ پانی اور کریمیں آپ کی ختم ہو جائیں، دوبارہ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ تو استنجا کیا جائے پانی کے ساتھ، جو میں نے بتایا کہ میٹھے سوڈے والا پانی 1 لیٹر میں 50 گرام جو ہے آپ نے میٹھا سوڈا ڈال کر تیار کرنا ہے۔ اور اس طرح جو کریمیں آپ استعمال کر رہے ہیں، دوائیاں بھی کھائیں، کریمیں بھی استعمال کریں، اس کے اوپر یہ دم کر دیں کہ اللہ کے حکم سے کرم ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا، اور جلن اور ساڑ ختم ہو جائے گا، اور تکلیف نہیں ہوگی بیٹھتے وقت۔ ان میں جو سختی ہے موقعوں کے اندر، وہ موقع نارمل ہو جائیں گے، اس کے اندر جو خشکی اور گرمی کی وجہ سے وہ سول بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نرم ہو کر سائڈ پر ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑا تجربے کیے گئے ہیں، میرے حکمہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور ڈاکٹر حضرات کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور مولوی حضرات کے ساتھ بھی تعلق ہے، قاری حضرات کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو مختلف احباب کا مشورہ لینے کے بعد میں اپنا ایک وظیفہ جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری بہنیں، میرے بھائی پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر جہاں جہاں بیٹھے ہوئے، اور جو جو چیز مہیا ہوتی ہے اس کے اوپر 313 مرتبہ سورت بقرہ کی آیت نمبر 71 پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ یہ ایک ہی مرتبہ دم کرنا ہے، اور جب کریم ختم ہو جائے دوبارہ کریم تیار کر لیں۔ اور اگر آپ خیراتی طور پر اس کریم کو بانٹنا چاہتے ہیں تو دم کر کے تھوڑی تھوڑی کریم بانٹ دیں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ رفائی عامہ کا کام کریں گے، اور وظیفے کو پڑھیں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے، ضرورت مند کو شیئر کریں گے۔ میں آپ کے اوپر بڑا خوش ہوں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ روٹی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بس میرے پیغام کو آپ آگے پھیلا دیں، یہی میری دل کی خواہش ہے کہ ہم مل کر حق کی دعوت دیں، اور جناب علی کے زیادہ سے زیادہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں شرکیہ کلام سے بچ کر قرآنی وظائف پڑھیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔